वज़ीर-ए-आज़म फॉर्म 47 वाले हैं यानी जाली हैं, ये कौन कह रहे हैं? कप्तान की ऑनलाइन मुलाकात, ये मामला क्या है और इससे इनकार क्यों हुआ? अताउल्लाह कासमी साहब, इनका एक फैसला आया उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट से। ये क्या मामला है? 19 करोड़ का मामला था जो उनसे वसूल किया जाता है। हमें इलेक्शन से बचाओ, लीगी रहनुमा कुछ हैं, ये कौन है, क्यों कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन से बचाओ? ये बड़ा दिलचस्प मामला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम फरूख बड़ाइच है और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के वीलॉग में ताज़ा खबरों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले कप्तान की ऑनलाइन मुलाकात, ये मामला क्या है और इससे इनकार क्यों हुआ, अंदर चल क्या रहा है, इस पर बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म खुद फॉर्म 47 वाले हैं यानी जाली हैं, ये कौन कह रहे हैं? गंडापुर साहब। ये अच्छे बच्चों वाली मुलाकात भी की, लेकिन फिर उनके अंदर कोई तब्दीली आ गई, बयान भी ऐसे देना शुरू कर दिए। अंदर जब मुलाकात हुई वज़ीर-ए-आज़म से तो तब क्या तासुरात थे, और बाहर जब ये बयानात दे रहे हैं तो तब क्या मामलात हैं, इन पे भी बात करते हैं। अताउल्लाह कासमी साहब चेयरमैन पीटीवी थे, उनका एक फैसला आया उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट से। ये क्या मामला है? 19 करोड़ का मामला था जो उनसे वसूल किया जाना था। तो इस वीलॉग में इस पर भी बात करेंगे। हमें इलेक्शन से बचाओ, लीगी रहनुमा कुछ हैं, ये कौन है, क्यों कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन से बचाओ? ये बड़ा दिलचस्प मामला है, इस पे आज बात होगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कप्तान की ऑनलाइन मुलाकातें। इस पे बड़ी तनकीद भी हुई और ख़ास तौर पे अदालत में बड़ी लहदे हुई। हुआ ये कि जी मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई, फिर कहा गया कि चलें जी आप ऑनलाइन मुलाकातें करवा दें। तो जो पहले समाअत हुई है उस पर बात करते हैं। हुआ ये कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी पीटे इमरान से वकला की मुलाकात से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत के दौरान सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने इमरान खान की ऑनलाइन मुलाकात करवाने से इनकार कर दिया। ये चूँकि अदालत ने कहा था कि करवाएं आप, मुलाकात कराने से इनकार किया तो जस्टिस सरदार इसहाक खान ने रिमार्क्स दिए कि हम लोग भी यहाँ बैठकर ड्रामे ही कर रहे हैं, सबको पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जहाँ से जेल हुकाम को ऑर्डर आ रहे हैं वहाँ से आना रुक जाए तो ये सब खत्म हो जाएगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मीडिया में था कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कोट लखपत जेल में ऑनलाइन मुलाकातों का ऐलान किया है। वज़ीर आला ने तो फखरिया कहा कि पूरे एशिया की पहली जेल है जहाँ ये सहूलत दे रहे हैं। जस्टिस सरदार साहब ने इस्तफसार किया कि अगर जेल रूल्स में इजाज़त नहीं तो कोट लखपत जेल में गैर कानूनी काम कैसे हो रहा है। जेल अथॉरिटीज़ अपने जवाब में ये कह रही हैं कि वज़ीर आला पंजाब का इक़दाम गैर कानूनी है, यानी उन्होंने पूछा, और आप कह रहे हैं कि अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया जा सकता, तरमीम की ज़रूरत है। तो सरकारी वकला ने अदालत से इस्तदा की कि मज़ीद हदायत लेने के लिए कुछ वक्त दे दें, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए हदायत लेने की कोई ज़रूरत नहीं। सुप्रीम जो जेल कह रहे हैं कि रूल्स इजाज़त नहीं देते। एक ही हुकूमत ने एक जेल में तरमीम के बगैर ऑनलाइन मीटिंग से मना किया, जबकि दूसरे में खुद फखरिएगा। यानी वो पूरा मामला ये है कि भाई खान की मुलाकातें नहीं हो सकती। इससे पहले भी एक बड़ा दिलचस्प आया था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो कमेंट बड़ा ज़बरदस्त था, मैं आपके सामने रखता हूँ। वो ये था कि जी जो खान है, इमरान खान है, वो जेल के अंदर सियासी मुलाकातें करेंगे ऑनलाइन और सियासी गुफ्तगू करेंगे। तो जज साहब ने उस पर तब भी कहा था कि क्या आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो गैर सियासी गुफ्तगू करें, या जब जेल में उनसे मुलाकातें होंगी, हो रही थीं या आगे होंगी, तो क्या वो सियासी गुफ्तगू नहीं कर रहे? तो भाई सियासी आदमी सियासी गुफ्तगू करेगा, एक पार्टी का रहनुमा है, अंदर है। अच्छा, हुआ ये कि सरदार एजाज साहब ने जो रिमार्क्स दिए ना वो बड़े अहम है। उन्होंने कहा जेल हुकाम और आरपीओ पुलिस सब कठपुतलियाँ हैं। मुल्क में 200 सीनियर सिविल अफसर गैर कानूनी हुक्म मानने से इनकार कर दें तो निज़ाम ठीक हो जाएगा। 200 अफसर एक साथ ये कर लें तो ये सिलसिला रुक जाएगा। वकील शेर अफजल मरवत ने कहा अदालत अगर 200 सिविल सर्वेंट्स को जेल भेज दें तो भी बेहतरी हो सकती है, तजवीज़ आई हुई तरह से। जिस पर सरदार एजाज ने कहा एक जगह लिखा हुआ कागज़ है, दूसरी जगह उसके सर पर बंदूक है, फिर इसके घर वालों पर और उसके करियर को भी खतरा है। जब तक 200-300 एक नजरिए के लिए कुर्बानी नहीं देंगे ये ऐसा ही रहेगा। हम क्यों यहाँ बैठकर दिखावा कर रहे हैं? शेर अफजल ने कहा जो ताकत कलम में है वो बंदूक में भी नहीं हुआ नहीं, वो साथ साथ जैसा आपको मोटिवेट कर रहे थे कि कुछ आज कर दें। जस्टिस साहब ने पूछा कि अच्छा, शेर अफजल मरवत बोले एक ऑर्डर से देखें डीसी इस्लामाबाद का क्या हाल हुआ। जस्टिस सरदार एजाज ने कहा हम लोग भी यहाँ बैठकर ड्रामे कर रहे हैं, और केस जो है वो फिर 29 मार्च तक ये मुलतवी हो गया। कहा गया कि आप वाज़ेह पोजीशन लें। अच्छा, ये सारी बात हुई है। हुआ ये है कि जी सुप्रीटेंडेंट साहब ने बताया कि जी हम मुलाकात नहीं करवा सकते क्योंकि थ्रेट अलर्ट्स हैं, जिसकी वजह से 12 मार्च से मुलाकातें करवाई नहीं जा रही। और ये सारा मामला हुआ जिसके ऊपर सारी बात हुई कि जी लोगों को बड़ी उम्मीद होगी अब ऑनलाइन मुलाकातें होगी। कुछ दिन पहले मरीम नवाज साहबा गई थी जेल, वहाँ पे बाकायदा उन्होंने कैदी के पास खड़े होके
کہا تھا کہ یہ آپ ملاقاتیں کر رہے ہیں کیسا لگ رہا ہے، آن لائن ملاقات، یعنی وہ دن طے کیے گئے کہ جی آپ آن لائن. بڑا مشکل ہوتا ہے، پورے پنجاب سے لوگ جیلوں میں ہیں، ان کے جو لوگوں کو ملنا وہاں پہ آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. وہ گنڈا پور صاحب کی ہم بات کر رہے تھے، 21 مارچ کو ان کی ملاقات ہوتی ہے، اچھے بچوں کی طرح وہ ملاقات میں آتے ہیں اور وزیر اعظم صاحب سے جب وہ ملتے ہیں بڑے بہادر ہو کے ملتے ہیں، جو انسائڈرز بتاتے ہیں. اور وہاں پہ 2 ملاقاتیں اب تک ہو چکی ہیں، اور دونوں ملاقاتوں کے بعد جو انہوں نے میڈیا پہ باتیں کی وہ کچھ اور تھیں. ہوا یہ کہ وزیر اعلیٰ سے صحافی نے پوچھ لیا، جب وہ ضمانت کے لیے عدالت میں پیشی پہ گئے تو وہاں سے میڈیا نے پوچھ لیا ان سے. تو میڈیا نے سوال پوچھا جس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف خود فارم 47 والے ہیں، ان سے انتخابی دھاندلی پر کیا بات ہوئی. یعنی سوال یہ ہوا نا کہ آپ کو ان سے دھاندلی پہ بات ہوئی آپ کی، تو انہوں نے کہہ دیا وہ خود جعلی وزیر اعظم. اس کا یہی مطلب ہے. میری برسٹر گور صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی، انٹرویو بھی ہوا تھا، اس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نہ اس وزیر اعلیٰ کو نہ اس وزیر اعظم کو مانتے ہیں، یہ جعلی مینڈیٹ ہے. یہی بات انہوں نے وہاں پر کی، اور پھر بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے بہت سی باتیں وہاں پر کی. وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے دوران فارم 45 اور فارم 47 پر گفتگو سے متعلق سوال پر علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا وزیر اعظم خود 47 والے ہیں، فارم 47 والے، ان سے کیا بات کروں. لیکن میں آپ کو دلچسپ بات یہ بتا رہا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. گنڈا پور صاحب اندر جب جاتے ہیں، ملاقات جب کرتے ہیں، تب وہ ایک اچھے بچے اور اچھے وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں. جب وہ باہر آتے ہیں، میڈیا سے بات کرتے ہیں، تو ایک مختلف وزیر اعلیٰ ہیں. شاید وہی وزیر اعلیٰ یا وہی اسپرٹ چاہیے جو ان کی پارٹیوں میں دیکھنا چاہتی ہے. یعنی جس طرح وہ کہتے ہیں میں حکومت چلنے نہیں دوں گا، دیکھتے ہیں پنجاب حکومت کیسے چلتی ہے، ڈی اے خان میں بھی مقدمات ہیں، مگر میں یہاں سے پولیس بھیجوں تو کیسا لگے گا، یہ وہ. یعنی یہ ان کی پارٹی کی ایک ضرورت ہے، ایک سیاسی محاذ ہوتا ہے، اس میں آپ کو تھوڑا سا آگے بڑھ چڑھ کے دکھانا پڑتا ہے. اندر جب آپ جاتے ہیں نا، ٹیبل پہ جب بات ہوتی ہے، جب کیمرے نہیں لگے ہوتے، جب کوئی داد نہیں آپ کو دے رہا ہوتا آپ کی کسی ایک جملے کے اوپر، تو تب آپ بڑے ہی وہاں پہ مناسب سلجھی ہوئی بات کہ جناب یہ مسئلہ ہے، یہ حل ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، ہونا بھی یہ چاہیے. لیکن یہ تھوڑا سا مختلف ہے، کلچر بن گیا. تو اس لیے گنڈا پور صاحب سے بھی ہمیں کوئی شکوہ نہیں کہ ٹھیک ہے پارٹی کے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں کہ یار وہ اس طرح دبا کے رکھتے ہیں. خان صاحب تک بھی اندر رپورٹس وغیرہ جاتی ہیں. اچھا، میں نے عطاء اللہ قاسمی صاحب پہ بڑی ڈیٹیل بات کرنی ہے. میں اس سے پہلے جو لیگی قیادت ہے یا لیگی رہنما ہے، یہ رپورٹ عارف ملک صاحب کی بھی نیوز میں انہوں نے شائع کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو سینئر لیگی قیادت ہے وہ ضمنی انتخابات سے حصہ لینے سے جان چھڑوانے لگے. لاہور میں پنجاب کی صوبائی اسمبلی کی 4 قومی اسمبلی کی نشستوں کے لیے 4 اور 1 قومی اسمبلی کی نشستوں کے لیے 21 اپریل کو میدان سجے گا. لیکن مسلم لیگ نون کے کئی سینئر رہنما اس ضمنی انتخاب سے کنی کترانے لگے. مسلم لیگ نون کے ذرائع کے مطابق حمزہ شہباز کی جانب سے چھوڑی گئی پی پی 147 کی صوبائی نشست کے لیے کئی رہنماؤں کو الیکشن لڑنے کا کہا جا رہا ہے، لیکن کسی سینئر رہنما نے ابھی تک حامی نہیں بھری. مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ پی پی 147 سے رانا مشہور الیکشن لڑیں، لیکن انہوں نے ابھی تک پارٹی کو الیکشن لڑنے کا عندیہ نہیں دیا ہے. اسی طرح نون لیگ نے خواجہ سعد رفیق سے درخواست کی کہ وہ NA 119 یعنی مریم نواز صاحبہ والی سیٹ سے لڑ لیں، انہوں نے بھی انکار کر دیا. اچھا، اسی طرح میری جو معلومات ہیں اور بھی مختلف لوگوں کو کہا گیا کہ جی آپ لڑیں. جو قصور والی سیٹ ہے شہباز شریف صاحب کی، وہاں پہ تو عبدالرشید صاحب لڑیں گے، رشید خان صاحب. اور اسی طرح جو ہیوی ویٹس کون سے باہر ہوئے تھے، جاوید لطیف، خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، خرم دستگیر، عابد شیر علی، یہی لوگ باہر ہوئے تھے نا. تو ان لوگوں نے تو بھائی کہہ دیا کہ یہ لوگ الیکشن لڑنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. اچھا، وجہ کیا بتائی ہے ملک صاحب؟ وجہ بڑی دلچسپ ہے. وہ یہ کہتے ہیں، جو آخری انہوں نے اس میں لکھی ہے، انہوں نے کہا جی عام انتخابات میں یہ رہنما اپنے حلقوں سے ہار گئے تھے. اب جن نشستوں پر ضمنی الیکشن ہونا ہے وہاں پر عام انتخابات میں نون لیگ کم مارجن سے کامیاب ہوئی ہے. یہ رہنما سمجھتے ہیں کہ جو نتائج ان کے حلقوں میں حالیہ انتخابات میں آئے تھے انہیں نتائج کا سامنا انہیں ضمنی انتخابات میں کرنا پڑے گا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ صورتحال کو بدلی نہیں ہے، حکومت ضرور آئی ہے، لیکن لوگوں میں آج بھی وہی جوش جذبہ پایا جاتا ہے. تو جیسے ہی 21 اپریل کا یہ سارا شیڈول اور ساری چیزیں سامنے آ جانی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہی مومنٹم ہوگا جو لوگوں کو 8 فروری میں نظر آیا، جو لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. لوگ نکلے اور گئے، زاروں قطار گئے جناب، پولیس اسٹیشن میں جا کے ووٹ کاسٹ کیے، جس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ریاستی جبر کے بعد شاید وہ نیچے دب جائے گی، لیکن پھر بھی ایک اچھی انہوں نے کارکردگی دکھائی. تو یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے جو سینئر لیگی رہنما ہیں، آپ دوسرے لفظوں میں کہیں کہ جی ہمیں الیکشن سے بچائیں، الیکشن نہیں لڑنا چاہتے. رانا ثناء اللہ صاحب کے بھی قریبی ذرائع سے میری جو ملاقات ہوئی ہے، بات ہوئی ہے،
وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ رانا صاحب الیکشن نہیں لڑنا چاہتے. خواجہ سعد رفیع کے بھائی سے میری بات ہوئی, وہ کہتے ہیں کہ وہ تو عام الیکشن بھی نہیں لڑنا چاہتے تھے, تو یہ ہم نے مشورہ دیا, مجبور کیا, پھر جا کے انہوں نے یہ الیکشن لڑا. تو اب تو ہم مشورہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اب ہم انہیں کیا مشورہ دیں. عطا اللہ قاسمی صاحب پہ آ جاتے ہیں جی. یہ معاملہ یہ ہے کہ جی 19 کروڑ کا معاملہ ہے. یہ 19 کروڑ کا معاملہ کس طرح ہے کہ جی یہ وصول کیے جانے تھے. کیس کہاں سے شروع ہوتا ہے, بڑی دلچسپ روداد ہے, اور بالآخر ہی پھر عطا اللہ قاسمی صاحب سرخرو ہو جاتے ہیں. اس میں مسئلہ کیا ہے, ہوتا یہ کہ جی ایم ڈی پی ٹی وی نہیں بنایا جا رہا ہوتا, تو اس کے لیے کورٹ میں بات جاتی ہے تو کہ جی ایم ڈی پی ٹی وی کی کر رہی ہو. ٹھیک ہے, جو ثاقب نثار صاحب اس وقت سی جے ہوتے ہیں, اور چیف جسٹس صاحب وہ ساری باتیں تو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں یہ بتائیں کہ یہ چیئرمین کی تقرری کیسی ہوئی تھی, یعنی وہ عطا اللہ قاسمی صاحب پہ سوال اٹھا دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تقرری ٹھیک نہیں ہوئی تھی. اچھا, یہ 19 کروڑ کا معاملہ آپ کو میں کلیئر کرتا ہوں. اب میں آپ کو تھوڑا سا اندر کی بات بتاتا ہوں. میری جب وہ چیئرمین پی ٹی وی بنے تب ملاقاتیں ہوئیں, تو اسلام آباد میں ان کا جو آفس تھا اس میں جب میں گیا, عطا اللہ قاسمی صاحب سے ملا. عطا اللہ قاسمی صاحب پاکستان کے بڑے ادیب ہیں. اس وقت مزاح نگاری میں, شاعری میں, ادب میں جو ان کا نام ہے, مقام ہے, پاکستان کے کون سے سول اعزاز ہے جو وہ اپنے نام نہیں کر چکے. سینکڑوں ڈرامے لکھ چکے, شاعری, اور کیا وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کون ہے. تو ٹیبل کے اوپر وہ چیئرمین پی ٹی وی تھے, تو ٹیبل کے اوپر ایک پلیٹ پڑی ہوئی تھی جس کے اوپر لکھا تھا انتظامی امور و دیگر امور سے, اس طرح سے میں ذرا مفہوم اس کا یہ سے متعلق جو باتیں ہیں وہ ایم ڈی صاحب سے کریں, میرے دائرہ اختیار میں وہ نہیں آتی. یعنی چیئرمین, کوئی چیئرمین نہیں پسند کرے گا کہ وہ اپنے ٹیبل پہ لکھ دے کہ پائن میرے کو اتھارٹی نہیں ہے. لیکن یہ عطا اللہ قاسمی صاحب کی ٹیبل پہ یہ پلیٹ پڑی ہوئی تھی, میں نے خود پڑھی ہوئی. بتا یہ رہا ہوں کہ جو پیسے جاری ہوتی ہیں, چیزیں جاری ہوتی ہیں, چیک کے معاملات ہوتے ہیں, یہ ایم ڈی پی ٹی وی کے ہاتھ میں ہوتی ہیں ساری چیزیں. بعض دفعہ سیکٹری انفارمیشن کو بھی یہ چارج دے دیا جاتا ہے, لیکن یہ سارا چیئرمین پی ٹی وی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. اچھا, اب آگے چلتے ہیں. یہ 19 کروڑ کیا تھا؟ 19 کروڑ یہ تھا کہ قاسمی صاحب اپنا شو کرتے تھے, اور کہا یہ گیا, یعنی اتنا بھونڈا فیصلہ تھا کہ میں اس پہ کیا کمنٹ کیا جائے. ثاقب نثار صاحب کی جہاں پہ سینکڑوں فیصلے ہیں جن کے اوپر بات ہو سکتی ہے, اور ان کی شخصیت اور ان کی پھرتیاں اپنی جگہ پہ ہیں, عطا اللہ قاسمی صاحب کے اوپر یہ کہا گیا جی پہلی تو ان کی تقرری ٹھیک طریقے سے نہیں ہوئی. اس میں رگڑا لگانا چونکہ مقصود تھا نون لیگ کے لوگوں کو, تو عطا اللہ قاسمی صاحب بھی اس میں آ گئے. یعنی پرویز رشید کو رگڑا لگانا تھا, آپ نے اسحاق ڈار کو رگڑا لگایا, فواد حسن فواد کو لگایا. عطا اللہ قاسمی صاحب کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بالکل, جو میں نے معلومات لی تو سمری جس طرح موو ہوتی ہے, سارا کرائٹیریا اس پہ پورے وہ اترتے تھے. اور اگر وہ پورے نہیں اترتے تھے تو اس وقت مجیب الرحمان شامی صاحب نے کہا کہ اگر عطا اللہ قاسمی نہیں چیئرمین پی ٹی وی کے اس کے اوپر کرائٹیریا پورے اترتے تو پھر اس ملک میں کون ہے جو پورا اترتا ہے. تو 19 کروڑ ان سے یہ لیا جانا تھا کہ بھائی جو وہ اپنا پروگرام کر رہے تھے اس میں اگر ایڈ چلتے بالفرض, اور اس کا ایک ریٹ ہوتا ہے, ٹی وی چینلز پہ بیٹھنے والوں کو پتہ ہے. مثال کے طور پہ میں 7 بجے کا شو کرتا ہوں تو ٹی وی کا ایک ریٹ ہے کہ جی یہ پرائم ٹائم کا شو ہے, اس کا یہ ریٹ ہے, زیادہ ریٹ ہوتا ہے صبح کی نسبت, صبح بہت کم ریٹ ہوتے ہیں. تو جی عطا اللہ قاسمی صاحب ایک شو کرتے تھے, اور اگر اس شو میں اشتہارات آتے جو کہ آئے نہیں, اور 1 گھنٹہ اگر اشتہار چلیں یا جتنا بھی ان کا پروگرام کی ڈیوریشن ہے اس پر چلیں, تو وہ جو اشتہارات آتے تو ان کے پیسے, یعنی ایک مفروض ہے, تو ان کے پیسے بھی عطا اللہ قاسمی صاحب سے لیے جائے. تو یہ 19 کروڑ کا بل اس طرح سے انہوں نے بنایا تھا. میری معلومات یہ تھیں, اور میں اس وقت بھی, کہ عطا اللہ قاسمی صاحب کے پاس آیا, ان کو بتایا گیا جی چیئرمین پی ٹی وی کو یہ دیا جاتا ہے, جی یہ لیپ ٹاپ ہے, یہ اتنے پیسے ہیں, یہ وہ. انہوں نے کہا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. اس وقت روزنامہ جنگ سے مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے جو چیک آیا انہوں نے وہ واپس کر دیا مشکل الرحمان صاحب کو شکریہ سے کہ میں اب ادھر تنخواہ لے رہا ہوں. اور لیکن میڈیا ایک ٹرائل ہوا, ثاقب نثار صاحب نے عدالت میں جس طرح کی باتیں کی, بےہودہ باتیں پھیلائی گئیں, اور بالآخر انصاف تو ملا. اب ثاقب نثار صاحب کدھر ہیں؟ عطا اللہ قاسمی صاحب تو آج بھی اسی شہر میں, اسی پاکستان میں ہیں. لوگ ان کے پاس ایک تانتا بندہ ہوتا ہے, لوگ ان سے ملنا چاہتے ہیں. ویئر از ثاقب نثار اور ان کا فیصلہ؟ سپریم کورٹ نے کہا ہے جناب کوئی چکر ہی نہیں, اٹھا کے سائڈ میں مارا. یہ ہوا اس ملک میں, اور جس کا قصور ہی نہیں تھا. اور اس وقت مجھے حیرت ہے اس وقت کے جو کرتا دھرتا تھے سیکٹری انفارمیشن, وہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہے. انہوں نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ چیئرمین پی ٹی وی کا تو اختیار ہی نہیں تھا, یعنی یہ کیس بنتا ہی نہیں تھا. لیکن میرے خیال میں اس وقت ثاقب نثار صاحب کے سامنے کون بولتا, اور اپنی اپنی سرکاری نوکری پکے کرنے کے چکر میں, اپنے اپنے نمبر ڈالنے کے چکر میں اس وقت کسی نے یہ بات نہیں کی. تو ہم اپنے جو معاشرے کے بڑے لوگوں کو ایک ایک کر کے ہم کل کرتے جا رہے ہیں. یہی حرکت ہم نے قاسمی صاحب کے ساتھ کی. جیو
اور پاکستان کا کون سا چینل ہے جو ان کے ساتھ پروگرام نہیں کرنا چاہتا, جو ان کو پروگرام نہیں دینا چاہتا. تو میں نے سوچا کہ آج یہ معاملہ آیا ہے تو اس پہ کھل کے بات ہونی چاہیے. اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو اجازت دیجیے لانے کے بعد.